उनका नूर, यसा नूरुहुम उनका नूर, नूरुहुम उनका नूर। अल्लाह तो मोमिनों का नूर कह रहा है, तुम नबी को नूर नहीं मानते। अकल ठिकाने है। अल्लाह हम सबको मक्का मुकर्रमा ले जाए। मक्का मुकर्रमा में एक पहाड़ पर गारे हिरा है, उस पहाड़ का नाम कोई बताए? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अच्छों को याद है। जबल कहते हैं पहाड़ी को, नूर उसका नाम जबले, जबले। इनकी अकल पता नहीं घास चरने चली गई है। ना माने तो नबी को नूर, ना माने, मानने पे आए तो पूरे पत्थर वाले पहाड़ को नूर मानते हैं। सोचो तो सही क्या हाल है इनका। और जिसकी बरकत से वो नूर बना उसको मान नहीं रहे हैं, पत्थर को नूर मान रहे हैं। अजीब बात है। क़यामत के दिन मोमिन मर्द औरतें चलेंगे, उनके साथ उनका क्या चलेगा? तो मुनाफिक कौन? कौन? जिसकी जबान पर कुछ और दिल में, जबान पर कलेमा दिल में ईमान नहीं। वो मुनाफिक मर्द औरतें मुसलमानों को, मोमिनों को जब देखेंगे, उनका नूर देखेंगे, उनसे कहेंगे उन्जुरूना, हमारी तरफ नजर करो, हमारी तरफ। सुनियो, बहुत पते की बात बताने लगा हूं, जरा मोहब्बत से मेरा साथ दो। हमारी तरफ, हमारी तरफ। आज हम कहते हैं गौस पाक नजर करो। अब समझे फतवा लगता है या नहीं? उस दिन ये कहेंगे नजर, नजर। क्यों? नक्तबिस मिन नूरिकुम, कि तुम्हारे नूर में से थोड़ा सा नूर ले ले। किसके नूर में से? किसके नूर में से? किसके नूर में से? ये तो नबी को नूर नहीं मानते। उस दिन मोमिनों को कहेंगे तुम्हारे नूर में से। कुरान पढ़ रहा हूं, तुम्हारे नूर में से थोड़ा सा नूर ले ले। लेकिन सुन्नी बड़े पक्के होंगे, सुन्नियों ने रियायत करनी। कहेंगे कीलरजिउ वराकुम फल्तमिसू नूरा। पंजाबी तर्जमा करो, चले जाओ उठे जिथों आए हो, लौट जाओ वहां जहां से आए हो। ये नूर यहां नहीं मिलता। जाओ वहां, जाओ जाके सवाल करो जहां से आए हो। क्या मतलब? दुनिया में मिलता था, किनको मिलता था? जो नबी को नूर। आज तुम्हारे मांगने से तुम्हें मिल सकता? लौट जाओ दुनिया में, दुनिया में मिलता था, वहां तुमने मांगा नहीं, तुम्हें मिला नहीं। किनको मिलता था? जो नूर मांगते थे, और नूर मान कर नूर मांगते थे। जोली पहला के कहते थे मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर। हाय हाय, कुर्बान जाए आला हजरत। कुरान हदीस की तर्जमानी की है। अंदाज देखो हुजूर, मैं गदा, गदा कहते हैं मांगने वाला, गदा नहीं, गदा फारसी का लफ्ज है मांगने वाला। हुजूर आप बादशाह, मैं भिखारी और आप छोटा सा प्याला हूं। मैं छोटा सा, आप बादशाह। प्याला भर देंगे, कोई फर्क पड़ना? मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। नूर दिन दूना, हर दिन आपके इजाफा। आला हजरत ने अपनी तरफ से कहा। कुरान में अल्लाह फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब आपके लिए आने वाला हर लम्हा गुजरे हुए से हुजूर आपकी शान में इजाफा ही होगा। छोटा सा प्याला भर
جو مانگتا ہے ملتا ہے یا نہیں؟ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. یہ ہندی کا لفظ ہے توڑا، مگر پنجابی میں بھی بولا جاتا ہے بیگ، بوری. اب توڑا بھر کے لایا، وہ کہتے ہو نا. اس شعر میں 2 مرتبہ توڑا، ایک مرتبہ توڑا کے معنی کمی کے ہیں اور ایک مرتبہ بوری کے. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. کمی ہو سکتی ایک کو روشن کر کے اس سے 100 روشن کر لو، پہلی کی روشنی میں کمی ہوگی؟ نور اسی نور مانوی بڑی لمبی بحث ہے، صرف آپ کے سمجھنے کے لیے بات کی ہے کہ حضور سب آپ سے نور بن رہے ہیں، سب آپ سے. ہم اہل سنت کا کہنا کیا ہے؟ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ آج نہیں مان رہے، کل کہیں گے ہماری طرف نگاہ کرو تھوڑا سا نور وہاں ملنا. آج مانگو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. ہم ان کے آج دامن تھام، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کل کا ماننا کام آج مانو. نور بشر کی بھی بات سمجھا دی آپ کو تھوڑی سی. جو آیت پڑھی تھی اس کا ابھی تک ترجمہ ہی نہیں کیا. جو موضوع ہے اس پہ تو اب آیا. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ، پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. آنکھ نعمت، کان، بال، ناک، دانت، ہونٹ، پورا جسم کے نام 206 ہڈیاں. ڈاکٹر کہتے ہیں کسی کی زیادہ کم ہو تو فکر نہ کرنا. 206 ہڈیاں. کتنے لاکھ میل رگیں، کتنے لاکھوں میل کی رگیں ہیں اندر، لاکھوں میل. اندازہ نہیں آپ کو. شریانے، بریدے، پورا جسم نعمت ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے یاد کرو اللہ کی. اچھا یا اللہ پورا جسم نعمت. کوئی ایک نعمت جس کے پاس نہ ہو اس سے پوچھو کتنی بڑی چیز ہے. باہر کتنی نعمتیں، ہوا نعمت، ہوا نہ ملے تو گزارا ہے. زمین سے کتنی نعمتیں نکل رہی. سورج نعمت، چاند نعمت، تارے، بادل، آسمان. میں نعمتیں گنانے لگوں تو مشکل. اللہ فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن سکتے. اونچی
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. جب اللہ فرما رہا ہے گن نہیں سکتے تو یا اللہ تیری نعمتوں کو یاد کیسے کریں جب جانتے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں کہ کتنی نعمتیں ہیں, کہاں کہاں ہیں. ہو سکتا ہے کچھ نعمت اٹک میں ہو تو وہ حسن ابدال میں نہ ہو, جو حسن ابدال میں ہو وہ کسی اور علاقے میں نہ ہو. ہر علاقے میں کتنی نعمتیں دنیا بھر میں. یا اللہ ہم نعمتوں کو پوری طرح جانتے نہیں تو تیری نعمتوں کو کیسے یاد کریں, ہمیں تو نام نہیں معلوم. اور دنیا ابھی صرف 3% ریکور ہوئی ہے, صرف 3% دنیا کو لوگ جان سکے ہیں, 97% کو ابھی تک جان سکے. آپ سمجھو شاید امریکہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے 3% ریکوری کی ہے, زیادہ کا تو پتہ ہی نہیں ہے. کتنی مخلوق ہے, کتنی چیزیں ہیں, کیا کیا ہے ابھی جان نہیں سکے. اللہ فرماتا ہے بس میری نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یا اللہ تو خود فرماتا ہے تیری نعمتیں گنی نہیں جا سکتی, تیرا حکم ہے تیری نعمتوں کو یاد کرے. تو جب جانتے نہیں, گن نہیں سکتے تو یاد کیسے کرے. تو جواب گویا کیا ملتا ہے, میں ایک نعمت ایسی دے رہا ہوں جو تمام نعمتوں کی اصل ہے, جان ہے. جس نے اس کو یاد کر لیا اس نے سب کو یاد کر لیا. اگر وہ نعمت نہ ہوتی تو کوئی اور نعمت. لولا کلما خلقت الافلاق لولا کلما خلقت الارضین لولا کلما اظہرت الربوبیہ. اے پیارے اگر تجھے نہ بناتا, نہ آسمانوں کو بناتا, نہ زمین کو بناتا, نہیں میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اپنا رب ہونا بھی ظاہر. حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی, اور آج بھی وہ نہ ہو تو کچھ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیونکہ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. سمجھ آ رہی میرے دوستوں اور بزرگوں؟ اللہ فرماتا ہے میں ایک نعمت ایسی دے رہا ہوں جو تمام نعمتوں کی اصل. آپ کہیں گے مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی ہے, کوئی ثبوت بھی مل جائے. آج کل کہتے ہیں ثبوت, آؤ حدیث سناتا ہوں. ان کی کتاب سے سناؤں یا اپنی کتاب سے؟ ان کی کتاب سے اس لیے تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے. فضائل درود شریف, وہ جو بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پجامہ پہن کے پھرتے ہیں, نام لیا ہے میں نے. ان کی کتاب فضائل درود شریف ان کے بڑے نے لکھی, اس کتاب میں حوالہ موجود. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت موجود. کسی کے پاس ہے فضائل درود شریف؟ ابھی لاؤ, ابھی نکال کے دکھاتا ہوں. صحابی آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں, حضور میں جب دعا کرتا ہوں نا تو دعا میں ایک حصہ درود شریف, 3 حصے دعا کرتا ہوں. میرا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ سمجھنے کے لیے بات کروں, 1 گھنٹہ دعا کرتا ہوں, 15 منٹ درود شریف پڑھتا ہوں, 45 منٹ اپنی جتنی ضرورتیں ہیں وہ بیان کرتا ہوں. صحت دے, پیسہ دے, یہ دے, وہ دے, ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا درود زیادہ کر دے تیرے لیے اور اچھا ہے. صحابی آگے سے یہ نہیں کہتے کیوں, وہ کیوں کہتے, ان کو پتا ہے انہوں نے دین دیا, جو یہ کہہ رہے ہیں وہی کرنا ہے, اپنی مرضی چلانی. حضور آدھا ٹائم دعا, آدھا ٹائم درود. اب ٹھیک ہے فرمایا بہت اچھا ہے, درود زیادہ کر دے تیرے لیے اور اچھا. وہ کہتے ہیں 3 حصے درود شریف, 1 حصے دعا. اب ٹھیک فرمایا بہت اچھا ہے, درود اور زیادہ کر دے تیرے لیے اور اچھا. وہ صحابی کہتے ہیں بہت اچھا حضور, اب میں دعا کروں گا, کوئی اپنی حاجت پیش نہیں کروں گا, صرف آپ پر درود و سلام بھیجوں گا. حضور نے صرف نبی کو یاد کریں سارے کام بنتے ہیں یا نہیں؟ اونچی مگر محبت والا, محبت والے کے سامنے حضور کا نام لے وہ خوش ہو جاتا ہے. دوجیاں مروڑ ہوتے ہیں, مروڑ شکلاں ویکھاں والیاں ان کو اچھا لگتا. مومن کا چہرہ کھل اٹھتا, خوش ہو جاتا ہے.
جب میں نے سنائی نعت نبی، سن ہو گیا منکر سنتے ہی، سنی نے سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر کوئی خوش ہوتا؟ اللہ فرماتا ہے نعمتوں کو یاد کرو۔ ایک آیت نے بتایا نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، نعمتوں کو یاد کرنا، اور حضور سب سے بڑی نعمت ہے تو زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ یا اللہ نعمت کو کیسے یاد کرے؟ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ کیا مطلب؟ نعمت ملے تو کیا کرو؟ اونچی چرچا کرو، جھنڈیاں لگاؤ، کمکمے لگاؤ، مائک لگاؤ، جلوس نکالو، ریلی نکالو، بریانی پکاؤ، مٹھائی تقسیم کرو، بینر لگاؤ۔ اللہ نے منع نہیں کیا، کوئی اور منع کر سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے چرچا کرو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلی آیت میں فرمایا نعمتوں کو یاد کرو، دوسری آیت میں فرمایا یا اللہ اور بھی کوئی حکم؟ اللہ فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشیاں کرو۔ کیا کرو؟ یا اللہ جو خوشی کرنے پہ خرچ کریں گے فضول خرچی تو نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہوا خیر مما یجمعون، یہ جمع کر کے رکھنے سے بہتر ہے۔ اللہ کا فضل ملے گا خرچ کرو گے تو یہ جمع کر کے رکھنے سے، اللہ کہے بہتر ہے، تم کہہ رہے فضول خرچی۔ ایک صاحب آئے، مولانا صاحب یہ دیکھیں نا اتنے ساری لائٹ لگائی ہے، اتنے کمکمے، ایک بڑا بلب لگا لیتے۔ میں نے کہا ہمیں تو رب نے سکھایا۔ پریشان ہو گئے، کہنے کہ رب نے سکھایا؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اللہ ایک سورج بنا دیتا، یہ اتنے چاند تارے کیوں بنائے اللہ نے؟ خود فرماتا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، یہ تو رب نے سکھایا۔ کہنے لگے اچھا مولانا صاحب آپ لوگ جب اپنے گھر کے لوگوں کا کرتے ہو نا، کوئی باپ کا، ماں کا، بیٹے کا، کسی کا، تو خود پلے سے خرچ کرتے ہو، اور جب نبی کا میلاد مناتے ہیں تو ہم نے دیکھا لوگ چندہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں یہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ جو ماں ہے، وہ جو باپ ہے، وہ جو بیٹا ہے، وہ تو میرا، نبی تو سب کا۔ نبی تو میں چاہتا ہوں سب کو ثواب ملے، سب کو جنت ملے۔ جنہوں نے سوال ابھی سوچے نہیں ہوں گے اللہ نے ہمیں جواب پہلے سے سکھایا۔ کہنے لگے جی ہر عید پر نماز ہوتی ہے، عید الفطر پر نماز، عید الاضحیٰ پر نماز، تو آپ کہتے ہو یہ سب سے بڑی عید، اس پر نماز کیوں نہیں؟ میں نے کہا ان کی مہربانی۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ نماز نہ ہونا مہربانی؟ میں نے کہا بالکل مہربانی۔ کہاں لکھا؟ میں نے کہا تیری کتاب میں۔ اچھا، میں نے کہا لا، تبلیغی نصاب لا اپنا، فضائل اعمال نام رکھا ہوا نا اپنا، لا میں اس میں دکھاتا ہوں۔ فضائل ذکر میں غالباً یہ روایت موجود ہے۔ کھول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ساتھ مسجد میں آئے، ایک بندہ سویا ہوا تھا، صحابی ایک، حضور پاس کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا اس کو اٹھاؤ، اس کو، حضرت علی سے فرمایا اس کو اٹھاؤ۔ حضرت علی نے اٹھا دیا۔ اٹھانے کے بعد عرض کی حضور آپ کے سامنے تھا، آپ نے خود نہیں اٹھایا، مجھے فرمایا اس میں راز کیا؟ آپ پاس کھڑے تھے، آپ نے اس کو آواز نہیں دی، کچھ نہیں کہا، حرکت نہیں دی، خود نہیں اٹھایا، مجھے فرمایا راز کیا؟ یہ نہیں کہا کیوں، یہ نہیں کہا کیوں، راز فرمایا میرا حکم ماننا تم سب پر لازم۔ وہ نیند میں تھا، میں اٹھاتا، اگر انکار کر دیتا تو کافر ہو جاتا۔
تجھے کہا تو اٹھا، تجھے انکار کرے گا تو ایمان تو نہیں جائے گا۔ میں نے کہا وہ نماز رکھ دیتے اور کوئی نہ پڑھتا۔ وہ رکھ دیتے اور کوئی سستی کر جاتا نہ پڑھتا تو گناہگار ہوتا۔ حضور بن کے آئے ہیں رحمت، وہ تکلیف بن کر نہیں آئی، یہ ان کی مہربانی ہے کہ نماز نہیں رکھی۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، ٹھار کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ پتہ کیا چلا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، حضور کی ولادت، حضور کی آمد، وہ خوشی ہے۔ رب فرما رہا خوشیاں مناؤ۔ فضل ملے، رحمت میں اولاد ملتی ہے، خوشی مناتے ہو یا نہیں؟ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ملی، عہدہ ملے، مال ملے، خوشی مناتے ہو یا نہیں؟ میرے نبی جیسا تو فضل ہے کوئی نہیں، ان جیسی رحمت تو ہے کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا خوشیاں مناؤ۔ رب کہ خوشیاں مناؤ، یہ روکے تو کس کی مانے؟ اونچی میلاد منانا میرے رب کی سنت۔ پوری کتاب لکھی، میں افریقہ میں تھا، وہاں کسی نے ایک پوسٹر چھاپ دیا، اسلام کی تیسری عید، عید میلاد النبی۔ اسلام میں 2 عیدیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ 3 دن میں وہیں گاڑی میں بیٹھ کے جواب لکھا تھا، اسلام کی پہلی عید چھپی ہوئی ہے، اردو انگلش دونوں زبانوں میں ملتی ہے، پڑھنا۔ سارے ان کے اعتراضات کے، اور کمال یہ سارے انہی کی کتابوں سے۔ ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، بتانا تو نہیں چاہتا، لیکن تحدیث نعمت، نعمت کے طور پر جس دن میں نے وہ کتاب پوری کی، مجھے سرکار کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ کتاب، اس میں نے سارے حوالے دیے۔ کہتے اچھا جی مولانا صاحب، وہ ٹھیک ہے، جس سال حضور پیدا ہوئے تھے اس سال وہ دن بڑا مبارک تھا، تاریخ بہت مبارک تھی، سال بھی اب ہر سال تو پیدا نہیں ہوتے۔ میں نے کہا بالکل نہیں ہوتے، پھر ہر سال کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا ہماری مرضی۔ کہنے لگا کوئی دلیل؟ میں نے کہا قرآن سے لے لے۔ میری طرف دیکھ رہے، ہر بات پہ قرآن۔ میں نے کہا پڑھو نا، پڑھو نا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو، قرآن کو، قدر والی رات میں اتارا۔ میں نے کہا ہر سال شب قدر مناتے ہو؟ کہنے کا مناتے ہیں۔ میں نے کہا ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں۔ میں نے کہا ایک شب قدر میں ہوا، قیامت تک اس رات کو شب قدر بنا گیا یا نہیں؟ حضور بھی ایک ہی تاریخ میں پیدا ہوئے، جس میں ہوئے قیامت تک کے لیے اس کو عید بنا گئے۔ جھلکیاں ہیں، جھلکیاں، یہ 4-5 گھنٹے کی تقریر جھلکیاں دے رہا ہوں۔ آسان نہیں ہے میرا بار بار آنا، جھلکیاں دکھا رہا ہوں، یاد کر لینا۔ سنو، کہتے ہیں جی تاریخ تو 9 ربیع الاول ہے پیدائش کی، 12 تو وفات کی ہے۔ ابھی تک جاؤ پرانے لوگ 12 وفات کہتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے سکھایا ہے؟ کوئی سنی 12 وفات نہیں کہے گا، جو کہتا ہے توبہ کرے۔ اپنی عورتوں کو بھی کہنا کبھی 12 وفات کا لفظ منہ سے نکالنا، یہ انہوں نے سکھایا دشمنوں نے۔ یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، کہنے لگے اصل تاریخ 9 ہے۔ میں نے کہا اچھا پکی بات؟ جی پکی بات۔ میں نے کہا لکھ کے دے، اور یہ بھی لکھ کے دے اگر ہم 9 کو منائیں گے تو فتویٰ نہیں لگائے گا۔ پہلے تو یہ لکھ کے دے کہ 9 تاریخ پکی ہے اور 9 کو منانا جائز ہے، تو 9 کو فتویٰ لکھ۔ کیسے لکھیں؟ میں نے کہا اچھا تمہارے نزدیک 9 ہے، تم 9 کو منا لیا۔ اگر تاریخ کا جھگڑا چھیڑ کے روکنا چاہتے ہو، ہم رکنے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جائیں۔
کہنے لگا جی 12 وفات کی ہے. ہمارے نا کسی کمزور سنی کو پکڑتے ہیں جس کو معلوم ہو 12 تاریخ وفات کی ہے، جس دن حضرت فاطمہ کا آنسوؤں سے دوپٹہ بھیگا ہوا تھا، صحابہ رو رہے تھے، پاگل ہو رہے تھے، تم اس دن جھنڈیاں لگا رہے ہو، خوشی منا رہے ہو، تمہیں نبی کی وفات کی خوشی. کمزور سا سنی بیچارہ سیدھا سادہ ڈر جائے. یہی ہوگا نا. حسن میرے پاس آ، تجھے جواب دو. ماں کا دودھ پیا تو سامنے آ، ڈبے کا پیا اسی لیے آتے نہیں. آؤ 12 تاریخ نبی کی وفات کی نہیں، اور تم کہتے ہو 12 تاریخ غم کی ہے، تو تم غم کے دن خوشی منا رہے ہو. تو میرا ایک ہی جواب تمہارے لیے ہے، ایٹم بم. وفات کی خوشی یا غم وہ منائے جس کے مر گئے ہیں، میرا نبی تو زندہ ہے. ثبوت چاہیے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں، ثبوت چاہیے. کھڑا جی دے، میں نے کہا اپنی کتابیں کھول. میں اپنی کتابیں نہیں تھی، وہ اپنی کھول. جناب اشرف علی تھانوی، ناراض نہ ہوں، مجھے کمیشن دیا کریں. ان کا نام لے رہا ہوں، ان کی کتابوں کے نام لے رہا ہوں، مفت میں شہرت ہو رہی ہے. جناب اشرف علی تھانوی نشر الطیف ایک کتاب، دوسری کتاب فتاوی امدادیہ جس کو فتاوی اشرفیہ بھی کہتے ہیں، تیسری کتاب حفاظات یومیہ. تینوں کتابوں میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں 12 تاریخ وفات کی نہیں، لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا. تمہارے گھر کی گواہی دے رہا ہوں. کتنی کتابیں ہو گئی؟ صرف تھانوی صاحب کی. چوتھی کتاب جناب شبلی نعمانی سیرت النبی ان کی چھپی ہوئی ہے. انہوں نے 3 صفحے کی جدول بنائی ہے اور تاریخ سے ثابت کیا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی ہرگز نہیں، کیونکہ حضور کی وفات شریف ہوئی ہے پیر کے دن، تو 12 ربیع الاول پیر کے دن 11 ہجری میں آتی نہیں. انہوں نے ثابت کیا. کتنی کتابیں ہو گئی؟ اور تم والے ابو الکلام آزاد، نہرو کا یار، سنا ورنہ اس کو بہت مانتے ہیں. اس کی کتاب ہے مقالات رسول رحمت، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اس میں بھی 4 صفحوں میں بحث کی ہے کہ حضور کی وفات کی تاریخ 12. کتنی کتابیں ہو گئی؟ اور لے لو تفسیر مظہری، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ہم تو ان کو مانتے ہیں، یہ بہت زیادہ مانتے ہیں. وہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں 12 تاریخ وفات کی. کتنی کتابیں ہو گئی؟ بہت ہے، اور یاد بھی نہیں ہے. اور پنجاب یونیورسٹی سے اردو دائرہ معارف اسلامیہ انسائکلوپیڈیا چھپا ہوا ہے، سارے انہی کے. اس میں ڈاکٹر حمید اللہ پیرس والے بھی شامل، انہوں نے بھی لکھا 12 تاریخ وفات کی. ابھی اتنے حوالے لے لو، ان سے کہو 2 جواب. 12 تاریخ ہرگز وفات کی، اور اگر اڑ جائے اڑی نہیں نہ چھڑ دے. عادت ہے ان کو ہٹ کرنے کی، ڈٹائی. نہیں میں نہیں مانتا. لطیفہ سنا، بیٹا ماں کے پاس گیا، اماں کوا سفید ہوتا ہے؟ ماں نے کہا نہیں. ماں میں نے شرط لگا لی. ماں نے کہا بیٹا تو ہار جائے گا. کہنے لگا اماں نہیں ہاروں گا. ماں نے کہا بیٹا جب کوا سفید نہیں ہوتا تو ہار جائے گا. اس نے کہا نہیں ہاروں گا. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں مانوں گا ہی نہیں. ان کی یہ، انہوں نے ماننا کیڑا ہے، کیڑا. کیا ہے؟ سچ کہہ رہا ہوں. کیا ہے؟ وہ چین نہیں لینے دیتا. لو علماء صاحب کیا یاد کرو گے، آپ کو ایک لطیفہ اور سنا دیتا ہوں. مسجد ہے، مسجد میں کہتا کوئی نہ لگا. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر MBBS نہیں تھے، اس کے پاس جو مریض آتا تھا نا وہ اس کو پیٹ کے کیڑوں کی دوا دیتا تھا.
بخار ہے وہی دوا، درد ہے وہی دوا، جو بھی ہے نا تکلیف اس نے دوا تو بندے ٹھیک ہو جاتے. وہ جو کمپاؤنڈر تھا نا اس کا وہ بڑا پریشان ہے، عجیب ڈاکٹر، ہر ایک کو وہی دوا دیتا اور لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، بڑا پریشان. ایک دن ایک لڑکا درخت پر چڑھ گیا تھا کہیں اوپر، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا، گر گیا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، اس کو بھی اسی ڈاکٹر کے پاس لے آئے. وہ کمپاؤنڈر کہنے لگا آج پتہ چلے گا اس کو کیا دوا دیتا ہے. ڈاکٹر نے اس کو بھی وہی دوا دی. کون سی دوا؟ پیٹ کے. وہ رونے لگا، ڈاکٹر صاحب یہ درخت سے گرا ہے، ہڈیاں ٹوٹی ہے، اب پیٹ کے کیڑوں کی دوا دے رہے ہیں. ڈاکٹر نے کہا تھا نا کیڑا، کبھی تو چڑھا تھا. کیڑا تھا نا اسی لیے تو چلا تھا، کیڑا نہیں ہوتا تو یہ چل. سمجھ آ رہی؟ ان کو کیڑا ماننے دیتا. 12 تاریخ وفات کی نہیں، پھر اڑی کرے تو دلیل چھوڑو. جمعہ پڑھتے ہو؟ جمعہ پڑھتے ہو؟ جو جمعہ نہیں پڑھتے حضور فرماتا میرا دل کرتا ہوں کہ گھروں کو آگ لگا دو. جمعہ حضرت آدم کی ولادت کا دن، جمعہ حضرت آدم کی وفات کا دن، مگر میلاد آدم کی خوشی کو باقی رکھ کر جمعہ مومنوں کے لیے عید بنا دیا گیا. ان سے پوچھنا حضرت آدم کے ولادت کی خوشی میں جمعے کو عید مناتے ہو یا وفات کی خوشی میں؟ اور نبی مرتے. جب حضرت آدم کی وفات اور ولادت کا دن ایک، اسی دن کو اللہ نے عید بنا دیا، تو اب یہ کہے نہیں جی 12 وفات تو چل سکتا نہیں کیونکہ نبی مرتے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اونچی. آخری بات، میلاد منانے سے ملتا کیا ہے؟ یہ آپ نے حدیث ہر ایک سے سنی ہوگی، بخاری شریف. آتا ہے بخاروں کو بخاری نہیں آتی. بخاری شریف. ابو لہب رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اس کی لونڈی غلام تھی سویبہ. کیا نام ہے؟ کچھ لوگ غلطی سے صوبیہ پڑھ لیتے ہیں، نام ہے سویبہ، ثواب سے بنا سویبہ. اس نے آ کر اس کو خبر سنائی تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بہت خوبصورت بیٹا ہوا ہے. یہ رشتے میں کیا تھا؟ بہت خوش ہوا. بھتیجے کی ولادت کی خبر سے بہت خوش ہوا، اتنا خوش ہوا. آپ کو بھی کوئی غلام خبر دے تو آپ 10 روپے تو مٹھائی کے دے ہی دو گے نا. جہاں مٹھائی لے لینا 10 20 50 روپے کوئی دے گا، انعام دیتے. اس نے انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا. تو نے اتنی اچھی خبر سنائی، اب تو غلام نہیں تو آزاد. انگلی کے اشارے سے اس کو. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا یہ دشمن ہو گیا، اتنا سخت دشمن کہ اس کی مذمت میں سورت اتری ہے تبت یدا ابی لہب. سخت کافر مرا. جب یہ مر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا، بخاری شریف میں موجود. انہوں نے پوچھا بھائی تیرا کیا حال ہے، کیا گزری؟ کہنے لگا تمہارے بعد مجھے کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی، ہر وقت عذاب میں ہوں، تکلیف میں ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے اور وہ گھڑی آتی ہے جبکہ سویبہ نے ان کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی، میں نے انگلی کے اس اشارے سے آزاد کیا، میری اسی انگلی سے ایک چشمہ جاری